इंस्पेक्टर खालिद ने बहुत उजलत में फ़ोन का रिसीवर उठाया। मैं खालिद हूँ, इसने माउथपीस में कहा। क्या आप फ़ौरन मुझे वक्त दे सकेंगे? ओह शुक्रिया, मैं अभी हाज़िर हुआ। इसने तेज़ी से रिसीवर रखा और कमरे से निकल गया। डीएस के ऑफिस के उर्दली ने इसके लिए चक उठाई और वो अंदर चला गया। डीएस ने सर के इशारे से बैठने को कहा और पाइप को दांतों से निकाल कर आगे झुकाया। कर्नल जरगाम का मामला बहुत ज़्यादा उलझ गया है, खालिद बोला। क्यों, कोई नई बात? जी हाँ, और बहुत ज़्यादा है। महन ने कर्नल के नौकरों को टटोलने की कोशिश की थी। आखिर एक ने उगल ही दिया। कर्नल कहीं बाहर नहीं गया बल्कि यक बयक गायब हो गया है। खूब, डीएस ने पाइप एस्ट्रे में उल्टते हुए कहा और खालिद की आंखों में देखने लगा। वो अपने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तन्हा स्टेशन गया था, फिर वापस नहीं आया। वाह, डीएस उंगली से मेज़ खटकाता हुआ कुछ सोचने लगा। फिर इसने कहा, इसके घर वालों को तो बड़ी तशवीश होगी। कतई नहीं, यही तो हैरत की बात है। हाँ, डीएस ने पैर फैलाकर तवील अंगड़ाई ली और कुर्सी की पुश्त से टिक गया। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? डीएस ने थोड़ी देर बाद पूछा। मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। वाह, ये भी क्या कोई मुश्किल मसला है? डीएस मुस्कराया। कर्नल जरगाम भी शिफ्टन की धमकियों से ना बचा होगा, लेकिन वो गायब हो गया। इसने पुलिस को इत्तला नहीं दी, दूसरों ने पुलिस को इत्तला दी थी और वो सब मौजूद हैं। इस लाइन पर सोचने की कोशिश करो। मैं सोच चुका हूँ और फिर भी किसी खास नतीजे पर नहीं पहुँचा। जी नहीं। कमाल है। अरे भाई, ये तो एक बहुत ही वाज़िया किस्म का इशारा है। आप ही रहनुमाई कीजिए, मैं तो अभी बकौल शख्स से मुब्तदी हूँ। आप ही से सीखना है मुझे, खालिद ने कहा। देखो, तुम दो ऐसे आदमियों के नाम धमकी के खतूत लिखो जिनमें से एक तुमसे वाकफ़ और दूसरा नावाकफ़। फ़र्ज़ करो तुम अपनी मौजूदा हैसियत में दोनों को लिखते हो कि वो ख़तरे में है और किसी वक्त भी गिरफ़्तार किए जा सकते हैं। वो शख्स जो तुम्हें नहीं जानता इसे मजाक समझेगा, यही सोचेगा कि किसी ने इसे बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन इस शख्स पर इसका क्या असर होगा जो तुमसे और तुम्हारे अहदे से बखूबी वाकिफ़ है? बदहवास हो जाएगा, खालिद बोला। ठीक इसी तरह शिफ्टन के मामले को ले लो। हमारे लिए भी ये नाम नया है। चाह जाए कि वो लोग जिन्हें खतूत मसूल हुए हैं। कर्नल हमारे पास शिकायत लेकर नहीं आया, इसका ये मतलब है कि वो शिफ्टन से वाकिफ़ है और इस तरह गायब हो जाने के ये माने हुए कि शिफ्टन इंतहाई ख़तरनाक है। इतना ख़तरनाक कि पुलिस भी इसका कुछ नहीं कर सकती। मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं कर्नल जरगाम भी शिफ्टन ना हो, खालिद ने कहा। अगर वो शिफ्टन ही है तो इसके अहमक होने में कोई शुबा नहीं, डीएस बोला। अगर वो शिफ्टन ही है तो इसे हमारे पास ज़रूर आना चाहिए था। नहीं खालिद, वो शिफ्टन नहीं है, वरना इस तरह गायब ना होता। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? कर्नल जरगाम को तलाश करो। कुछ देर खामोशी रही, फिर डीएस ने पूछा, इमरान का क्या रहा? कुछ नहीं, इसकी शख्सियत भी बड़ी पुरस्कार है। डीएस हंसने लगा। फिर इसने कहा, कैप्टन फयाज ने मेरे तार का जवाब दिया है। इमरान के मुतल्लिक़ इसने लिखा है कि वो एक परले सिरे का अहमक आदमी है, फयाज का दोस्त है, यहाँ तफरीहन आया है, अक्सर हमाकतों के सिलसिले में मुसीबतें मोल ले बैठता है। इसीलिए फयाज ने मुझे ख़त लिख दिया था कि अगर ऐसी कोई बात हो तो इसकी मदद की जाए। मगर साहब, वो कर्नल जरगाम का प्राइवेट सेक्रेटरी कैसे हो गया? मुझे भी फयाज की कहानी पर यकीन नहीं, डीएस ने कहा। ये फेडरल वाले कभी खुलकर कोई बात नहीं बताते। इसके बाद कमरे में खामोशी सल्लत हो गई। मेहमानों की वजह से आरफ और अनवर को एक ही कमरे में सोना पड़ रहा था। ये कमरा सोफिया के कमरे से मिला हुआ था और दरमियान में सिर्फ एक दरवाज़ा हायल था। इमरान ने आरफ के सामने एक तजवीज़ पेश की। इसे यकीन था कि आरफ फ़ौरन तैयार हो जाएगा। तजवीज़ ये थी कि आरफ इमरान के कमरे में चला जाए और इमरान आरफ की जगह अनवर के साथ रहना शुरू कर दे। आरफ इस तजवीज़ पर खिल उठा क्योंकि इमरान का कमरा मार्था के कमरे के बराबर था। अनवर को इस तब्दीली पर बड़ी हैरत हुई और साथ ही अफसोस भी। वो सोच रहा था कि काश इमरान ने अपनी जगह इसे भेजा होता। आखिर आपने वो कमरा क्यों छोड़ दिया? अनवर ने इसे पूछा। अरे भाई, क्या बताऊं, बड़े डरावने ख्वाब आने लगे थे, इमरान ने संजीदगी से कहा। डरावने ख्वाब? अनवर ने हैरत का इजहार किया। आहा, क्यों नहीं, मुझे अंग्रेज़ लड़कियों से बड़ा खौफ मालूम होता है। अनवर हंसने लगा, लेकिन इमरान की संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। थोड़ी देर बाद अनवर ने कहा, लेकिन आपने आरफ को वहाँ भेजकर अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो तुम चले जाओ। मेरा ये मतलब नहीं, अनवर हकलाया। फिर क्या मतलब है? आरफ कोई काम सोच समझ कर नहीं करता। हाँ, तो क्या मैंने इसे वहाँ कोई काम करने के लिए भेजा है? मतलब ये नहीं, बात ये है। तो वही बात बताओ ना, कहीं वो कोई हरकत ना कर बैठे। कैसी हरकत? इमरान की आंखें और ज़्यादा फैल गई। वो आप समझे ही नहीं या फिर बन रहे हैं। मेरा मतलब है कि कहीं वो इस पर डोरे ना डाले। ओह समझा, इमरान ने संजीदगी से सर हिलाकर कहा। मगर डोरे डालने में क्या नुकसान है? फिक्र की बात तो इस वक्त थी जब वो रस्सियाँ डालता। डोरे डालना मुहावरा है इमरान साहब, अनवर जलाहट में अपनी रान पीट कर बोला। मैं नहीं समझा, इमरान ने अहमकों की तरह कहा। ओफो, मेरा मतलब है कि कहीं वो इसे फांस ना ले। ला हौला वला कुव्वता, तो पहले क्यों नहीं बताया था? इमरान ने उठते हुए कहा।
کہاں چلے؟ ذرا مارتھا کو ہوشیار کر دوں۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ انور بھی کھڑا ہو گیا۔ عجیب بات ہے۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، انور اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ یار تم اپنے دماغ کا علاج کرو، عمران بیٹھتا ہوا ناراضگی کے لہجے میں بولا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو تم نے میرا اتنا وقت کیوں برباد کرایا؟ چلیے سو جائیے، انور پلنگ پر گرتا ہوا بولا۔ آپ سے خدا سمجھے؟ نہیں بلکہ تم سے خدا سمجھے اور پھر مجھے اردو میں سمجھائے۔ تمہاری باتیں تو میرے پلے ہی نہیں پڑتی۔ انور نے چادر سر تک گھسیٹ لی۔ عمران بدستور آرام کرسی پر پڑا رہا۔ انور نے سونے کی کوشش شروع کر دی تھی لیکن ایسے میں نیند کہاں؟ اسے یہ سوچ سوچ کر کفت ہو رہی تھی کہ عارف مارتھا کو لطیفے سنا کر ہنسا رہا ہوگا۔ مارتھا خود بھی بڑی باتونی تھی اور بکواس کرنے والے اسے پسند تھے۔ انور میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ جس لڑکی کے متعلق زیادہ سوچتا تھا اس سے کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ آج کل مارتھا ہر وقت اس کے ذہن میں چھائی رہتی تھی، اس لیے وہ اس سے گفتگو کرتے وقت ہکلاتا ضرور تھا۔ اس نے عمران کی طرف کروٹ بدلتے وقت چادر چہرے سے ہٹا دی۔ آخر کرنل صاحب کہاں گئے؟ اس نے عمران سے پوچھا۔ آہا، بہت دیر میں چونکے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ انہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ کیا؟ انور اچھل کر بیٹھ گیا۔ اوہو فکر نہ کرو، حادثہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں پریشان ہونا پڑے۔ دیکھیے عمران صاحب، اب یہ معاملہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ میں کل صبح کسی بات کی پرواہ کیے بغیر کرنل صاحب کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دوں گا۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ انور بربراتا رہا۔ کرنل صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، مجھے تو اب ان کے صحیح دماغ ہونے میں بھی شبہ ہے۔ ہاں اچھا، تو وہ رپورٹ کیا ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ یہی کہ کرنل صاحب کسی نامعلوم آدمی یا گروہ سے خائف تھے اور اچانک غائب ہو گئے۔ اور رپورٹ کرنے میں تاخیر کی وجہ کیا بتاؤ گے؟ یہ بھی بڑی بات نہیں، کہہ دوں گا کہ کرنل صاحب کے خوف کی وجہ سے اس بیس میں تاخیر ہو گئی، وہ پولیس کو رپورٹ دینے کے خلاف تھے۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا۔ تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، پھر بولا ضرور رپورٹ کر دو۔ انور متحیرانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن عمران نے کہا تم میرے متعلق ہرگز کچھ نہ کہو گے، سمجھے؟ میں صرف کرنل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہوں۔ کیا آپ اس وقت سنجیدہ ہیں؟ میں غیر سنجیدہ کب رہتا ہوں؟ آخر آپ رپورٹ کے حق میں کیوں ہو گئے؟ ضرورت، حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، میں ایک چھوٹا سا بنگلہ بنوانا چاہتا ہوں، ایک خوبصورت سی بیوی چاہتا ہوں اور 1.5 درجن بچے۔ انور پھر جلا کر لیٹ گیا اور چادر کھینچ لی۔ عمران نے سنجیدہ صورت بارتوش کو حیرت سے دیکھا جو زمین پر دوزانوں بیٹھا ایک ننھے سے پودے پر جھکا ہوا شاید اسے سونگ رہا تھا۔ پھر شاید بارتوش نے بھی عمران کو دیکھ لیا۔ اس نے سیدھے کھڑے ہو کر اپنے کپڑے جھاڑے اور مسکرا کر بولا، مجھے جڑی بوٹیوں کا خبت ہے۔ اچھا، عمران نے حیرت ظاہر کی، تب تو آپ اس بوٹی سے زیادہ واقف ہوں گے جسے کھا کر آدمی کتوں کی طرح بھونکنے لگتا ہے۔ بارتوش مسکرا پڑا۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں کسی ایسی بوٹی کے متعلق آج تک نہیں سنا۔ نہ سنا ہوگا لیکن میں نے سنا ہے، مجھے جڑی بوٹیوں سے عشق ہے۔ اوہو، بارتوش نے حیرت کا اظہار کیا، اگر یہ بات ہے تو آپ ضرور میری مدد کریں گے۔ مدد؟ عمران سے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں، ایک بوٹی ہی کی تلاش میں مجھے سونا گری لائی ہے، بارتوش بولا۔ اگر وہ مل جائے؟ عمران نے پہلی بار اس کے چہرے سے سنجیدگی رخصت دیکھی۔ اس کی سپاٹ آنکھوں میں ہلکی سی چمک آ گئی تھی اور ایک پل کے لیے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ کسی بچے کا چہرہ ہو۔ اگر وہ بوٹی مل جائے، بارتوش نے گلا صاف کر کے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ یہاں کسی مقام پر بکثرت ملتی ہے، لیکن اس کی خاصیت کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی نہیں، میں پھر بتاؤں گا۔ خوب، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، کیا سونا بنتا ہے اوہ تم سمجھ گئے، بارتوش نے کہکا لگایا۔ بوٹی کی پہچان کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پورے پودے میں صرف 3 پتیاں ہوتی ہیں، گول گول سی۔ ہم ضرور تلاش کریں گے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ وہ کرنل کی کوٹھی سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ بارتوش نے ایک فرلانگ لمبے نشیب کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہمیں وہاں سے اپنی تلاش شروع کرنی چاہیے۔ لمبی پتیوں والے کانٹے دار جھاڑیاں وہاں بکثرت معلوم، مگر ابھی تو گول پتیوں کی بات تھی، عمران بولا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ بوٹی دراصل ایسی ہی جھاڑیوں کے قریب ہے، بارتوش نے کہا۔ وہ دونوں نشیب میں اترنے لگے۔ انور صاحب کہاں ہیں؟ بارتوش نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا۔ میں جانتا ہوں، بارتوش مسکرا کر بولا، وہ کرنل زرگام کی گمشدگی کی رپورٹ کرنے گئے ہیں۔ کیا؟ عمران چلتے چلتے رک گیا۔ ہاں، انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا۔ بیڑا غرق ہو گیا، عمران اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے مسٹر بارتوش، عمران زمین پر اکڑوں بیٹھتا ہوا بولا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، کسی ایسی بیوہ عورت کی طرح جس کی بیمہ کی پالیسی ضبط کر لی گئی ہو۔ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، بارتوش نے کہا۔ رگ میں بنگ ہو گیا پیارے مسٹر بارتوش، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، عمران گلوگیر آواز میں بولا، اب یہ شادی ہرگز نہ ہو سکے گی۔ کیسی شادی؟ کرنل زرگام کی شادی۔ صاف صاف بتائیے، بارتوش سے گوڑنے لگا۔ وہ اپنی لڑکی سے چھپا کر شادی کر رہے ہیں۔ واہ، تب تو واقعی بارتوش کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر ہنس کر بولا، میرا خیال ہے کہ کرنل کافی معمر ہو گیا ہے، بڑھاپے کی شادی بڑی بے لطف چیز ہے۔ مجھے دیکھیے۔
میں نے آج تک شادی ہی نہیں کی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ ہم شاید کسی بوٹی کی تلاش میں نیچے جا رہے تھے۔ اوہ ہاں، بارتوش نے کہا اور پھر وہ نشیب میں اترنے لگا۔ نیچے پہنچ کر انہوں نے بوٹی کی تلاش شروع کر دی۔ عمران بڑے انہماک کا اظہار کر رہا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے خود بارتوش کو اس کام کے لیے اپنے ساتھ لایا ہو۔ وہ کوٹھی سے کافی دور نکل آئے تھے اور کچھ اس قسم کی چٹانیں درمیان میں حائل ہو گئی تھی کہ کوٹھی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مسٹر بارتوش، عمران یک بیک بولا، ابھی تو ہمیں ایک بھی خرگوش نہیں دکھائی دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس طرف خرگوش پائے ہی نہیں جاتے۔ خرگوش؟ بارتوش نے حیرت سے کہا۔ بیکار ہے، واپس چلیے، عمران بولا، مجھے پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا، یہاں خرگوش بالکل نہیں ہے۔ ہم بوٹی کی تلاش میں آئے تھے، بارتوش نے کہا۔ اوہ لا حول ولا قوت، میں ابھی تک خرگوش تلاش کرتا رہا۔ عمران نے برا سا منہ بنایا، لیکن وہ حقیقتاً اپنے گرد و پیش سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ والی چٹان کے پیچھے سے 3 سر ابھرتے دیکھ لیے تھے۔ بارتوش کی نظر خضر و پودوں میں بھٹک رہی تھی۔ اچانک 5-6 آدمیوں نے چٹانوں کی اوٹ سے نکل کر انہیں اپنے نرغے میں لے لیا۔ انہوں نے اپنے چہرے نقابوں سے چھپا رکھے تھے اور ان میں 2 ایسے بھی تھے جن کے ہاتھ میں ریوالور تھے۔ یہ کیا ہے؟ بارتوش نے بکھلا کر عمران سے پوچھا۔ پتہ نہیں، عمران نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو جنبش دی۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ دفعتاً بارتوش چیخ کر ان لوگوں کی طرف جھپٹا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں ایک آدمی نے اس کی پیشانی پر مکہ رسید کاٹ دیا اور بارتوش تیورا کر اس طرح گرا کہ پھر نہ اٹھ سکا، شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ چلو باندھ لو اسے، ایک نے عمران کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ 1 منٹ، عمران ہاتھ اٹھا کر کہا۔ چند لمحے انہیں گھورتا رہا، پھر بولا، میں جھوٹ بول رہا تھا، یہاں خرگوش پائے جاتے ہیں۔ کیا بکواس ہے؟ جی ہاں۔ پکڑو اسے، اس نے پھر اپنے ساتھیوں کو للکارا۔ بس 1 منٹ، عمران نے لجاجت سے کہا، مجھے ذرا وقت دیکھ لو، مجھے ڈائری لکھنی پڑتی ہے۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، مجھے افسوس ہے، گھڑی بند ہو گئی، اب آپ لوگ پھر کبھی ملیے گا۔ 3 آدمی اس پر ٹوٹ پڑے۔ عمران اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ تینوں اپنے ہی زور میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ پھر ایک نے سنبھل کر عمران پر دوبارہ چست لگائی۔ ارے ارے، یہ کیا مذاق ہے؟ عمران نے کہتے ہوئے جھک کر اس کے سینے پر ٹھوکر ماری اور وہ چاروں شانے چت گرا۔ خبردار، گولی مار دوں گا۔ عمران نے جیب سے فاؤنٹین پین نکال کر بقیہ 2 آدمیوں کو دھمکی دی جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کو ہنسی آ گئی۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنے، ریوالور والا گرجا۔ عمران نے چپ چاپ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے آدمیوں میں سے ایک نے اپنی جیب میں سے ریشم کی ڈور کا لچھا نکالا اور جیسے ہی اس نے عمران کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، عمران نے فاؤنٹین پین اس کے داہنے بازو پر رکھ دیا۔ وہ یک لخت چیخ کر نہ صرف پیچھے ہٹ گیا بلکہ اچھل کر ان دونوں کی طرف بھاگا جن کے پاس ریوالور تھے، اور پھر اس نے ایک کے ہاتھ سے ریوالور چھین کر بے تحاشا عمران پر فائر کر دیا۔ پھر انہوں نے عمران کی چیخ سنی، وہ زمین پر گر کر نشیب میں لڑک رہا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ آدمی چیخا جس کے ہاتھ سے ریوالور چھینا گیا تھا۔ پھر وہ فائر کرنے والے کو ایک طرف دھکیل کر تیزی سے آگے بڑھا۔ چٹان کے سرے پر آ کر اس نے نیچے دیکھا، اسے عمران کی ٹانگیں دکھائی دی۔ بقیہ جسم ایک بڑے سے پتھر کی اوٹ میں تھا۔ وہ تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ پھر جیسے ہی وہ پتھر پر ہاتھ ٹیک کر عمران کی لاش پر جھکا، لاش نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ لی۔ حملہ آور نے بڑا زور مارا مگر اس کی گردن عمران کی گرفت سے نہ نکل سکی۔ اب عمران اٹھ کر بیٹھ گیا اور اوپر دوسرے حملہ آور بھی چٹان کے سرے پر آ گئے تھے۔ خبردار، چھوڑ دو ورنہ گولی مار دوں گا، اوپر سے کسی نے چیخ کر کہا۔ عمران کے شکار پر قریب قریب غشی سی تاری ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اب اسے اپنی ڈال ہی نہ لے۔ مار دو گولی، عمران نے کہا، مگر شرط یہ ہے کہ گولی اس کا سینہ چھیدتی ہوئی میرے کلیجے کے پار ہو جائے، یا پھر اپنے دونوں ریوالور یہاں میرے پاس پھینک دو ورنہ میں اسے جنت کی طرف روانہ کر دوں گا۔ اس کی گرفت میں جکڑے ہوئے نقاب پوش کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے تھے، اوپر سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ عمران نے پھر ہانک لگائی، تو میں ختم کرتا ہوں قصہ۔ ٹھہرو، اوپر سے آواز آئی۔ کتنی دیر ٹھہروں؟ میں نے ایسا واہیات بزنس آج تک نہیں کیا۔ بھائی اس سے ہاتھ دے، اس ہاتھ لے۔ مار دو گولی، پرواہ نہ کرو، کسی دوسرے نے کہا۔ اچانک ایک فائر ہوا اور وہ سب بکھلا گئے کیونکہ سامنے والی چٹان سے کسی نے 2 فائر ان پر کیے۔ انہوں نے بھی ایک بڑے پتھر کی آڑ لے لی اور سامنے والی چٹانوں پر فائر کرنے لگے۔ عمران نے بے ہوش آدمی کو تو وہیں چھوڑا اور خود ایک دوسرے پتھر کی اوٹ میں ہو گیا جو دونوں طرف کے مورچوں کی ضد سے باہر تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر دوسری طرف سے فائر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کیا کوٹھی تک اس ہنگامے کی خبر پہنچ گئی؟ پھر اس سے بارتوش کا خیال آیا جسے وہ اوپر ہی چھوڑ آیا تھا۔ کافی دیر تک دونوں طرف سے گولیاں چلتی رہی۔ عمران بدستور پتھر کی اوٹ میں چھپا رہا
اگر وہ ذرا بھی سر بارتا تو کسی طرف کی گولی اس کے سر کے پرخچے ضرور اڑا دیتی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ فاؤنٹین پین دبا ہوا تھا، لیکن اس میں نب کی بجائے ایک چھوٹا سا چاقو تھا۔ عمران نے جیب سے اس کا ڈھکن نکال کر اس پر فٹ کیا اور پھر اسے جیب میں ڈال لیا۔ اچانک فائر کی آوازیں بند ہو گئی۔ شاید 3-4 منٹ تک سناٹا رہا، پھر سامنے سے ایک فائر ہوا، لیکن نقاب پوشوں کی طرف سے اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے 2-3 فائر اور ہوئے، مگر نقاب پوشوں کی طرف خاموشی ہی رہی۔ عمران ڈینگتا ہوا پتھر کی اوٹ سے نکلا اور پھر اس طرف پڑا جہاں اس نے بے ہوش نقاب پوش کو چھوڑا تھا، مگر وہ اب وہاں نہیں تھا۔ اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی۔ وہ تیزی سے مڑا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ آنے والا انسپکٹر خالد تھا۔ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ خالد نے آتے ہی پوچھا۔ پھر وہ اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ آئی تو ہے، عمران نے بسور کر کہا۔ کہاں؟ جواب میں عمران نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہاں، کیونکہ مقابلہ چند پردہ نشین خواتین سے تھا۔ خالد ہنستا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ اوپر انہیں بے ہوش بارتوش کے علاوہ اور کوئی نہ دکھائی دیا۔ قریب ہی ریوالور کے بہت سے خالی کارتوس پڑے ہوئے تھے۔ خالد چٹانیں پھلانگتا ہوا کافی دور نکل گیا تھا۔ عمران بارتوش پر نظر جمائے کھڑا رہا۔ اتنی لمبی بے ہوشی، پیارے بارتوش! عمران بڑبڑایا اور اس کے قریب ہی اس انداز میں بیٹھ گیا جیسے کوئی عورت اپنے شوہر لاش پر بیان کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ خالد ہانپتا ہوا واپس لوٹ آیا۔ بھاگ گئے؟ اس نے عمران کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، اب آپ انکار نہیں کر سکتے؟ کس بات سے؟ عمران نے مغموم لہجے میں پوچھا۔ اسی سے کہ آپ ان سے واقف نہیں ہیں۔ اوہ، میں نے بتایا نا کہ چند خواتین۔ عمران صاحب، خالد احتجاجاً ہاتھ اٹھا کر بولا، آپ قانون سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں مجبور نہ کیجیے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی کر بیٹھیں۔ یار، عقل پر ناخن مارو، یا جو کچھ بھی محاورہ ہے، عمران بیزاری سے بولا۔ اگر میں انہیں جانتا ہی ہوتا تو وہ پردہ نشین بن کر کیوں آتے؟ واہ، خوب اچھا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ خالد کسی سوچ میں پڑ گیا۔ تم یہاں تک پہنچے کس طرح؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کی تلاش میں کوٹھی کی طرف گیا تھا، وہاں معلوم ہوا کہ آپ ادھر آئے ہیں۔ یہاں آیا تو یہ معاملہ درپیش آیا، مجبوراً مجھے بھی گولیاں چلانی پڑی۔ شکریہ، عمران نے سنجیدگی سے کہا، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ کیا؟ خالد اسے گھورنے لگا۔ کوٹھی یہاں سے بہت فاصلہ پر نہیں ہے کہ وہاں تک فائروں کی آوازیں نہ پہنچی ہوں؟ ضرور پہنچی ہوں گی، لیکن پھر بھی کوئی ادھر نہ آیا۔ حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ ہے تو، خالد بولا اور اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بارتوش نے 2-3 بار جنبش کی اور پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چاروں طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ کر اس نے آنکھیں ملنی شروع کر دی، پھر ہل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ، وہ عمران کی طرف دیکھ کر ہلکلایا، وہ لوگ ساری بوٹیاں کھود کر لے گئے، عمران نے مغموم لہجے میں کہا، پھر اٹھتا ہوا بولا، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ وہ کوٹھی کی طرف چل پڑے۔ بارتوش سہارے کے لیے عمران کے کندھے پر ہاتھ رکھے لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ انہیں کیا ہوا تھا؟ خالد نے پوچھا۔ انہیں بوٹی ہو گیا تھا، عمران بولا۔